अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान ने कहा था कि 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी अपना लाहे अमल देगी। इमरान खान जेल से इस एहतजाज को लीड करेंगे। उनका यह कहना था कि इमरान खान का यह कहना है कि एहतजाजी तहरीक 5 अगस्त को पीक पर जानी चाहिए। जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। अलीमा खान ने यह भी कहा कि सुलेमान और कासिम ने कहा है कि अमेरिका के बाद वो पाकिस्तान में पीटीआई की तहरीक में शामिल होंगे। आज इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने भी सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि अगर वो उनसे मिलने आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी कहा कि उनके वालिद ने अब 700 दिन से जायद जेल में गुजार लिए हैं। जेल में ज्यादातर वक्त उन्हें तन्हाई में रखा गया है। कासिम खान ने यह भी कहा कि मेरे वालिद को अपने वकला तक रसाई नहीं दी जाती और ना ही खानदान से उनकी मुलाकात की इजाजत है। ये इंसाफ नहीं है। इस पर रद्दमल देते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का यह कहना था कि इमरान खान के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज नहीं, उनके बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं, उनके बच्चे जरूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन इमरान खान को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने भी ये कहा था कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं। अगर उनके साहबजादों का मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं होगी। अब साथ ही साथ जो सेनेट इंतखाबात हैं उनसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली तारिक आरियानी ने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए इंकशाफ किया है कि बैरिस्टर गौहर, शकील खान आफरीदी और आतिफ खान ने उन्हें फोन करके बताया कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश है कि मशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दिया जाए। ताहम उनका यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने इनकार करते हुए कहा कि बानी पीटीआई या कोई भी कह दे मैं मशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि हमारी पार्टी यरगमाल बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हों। इन इख्तलाफात के होते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक चला रही है, क्या इसकी टाइमिंग जो है वो दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को क्या वाकई इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान वो लीड करने आ रहे हैं? तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये जो इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके आने पर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो बहस है, तो क्या वो वाकई ये फाइनल हो गया है कि वो वापस आ रहे हैं और वो तहरीक में शामिल होंगे या तहरीक को जो है वो चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रहमान साहब, मेरे ख्याल में अगर सुलेमान साहब या कासिम खान ये लोग अगर आते भी हैं तो प्योरली अपने वालिद साहब यानी हमारे लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना कोई किरदार अदा करने आएंगे। मुझे नहीं लगता उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव है। और दूसरा ये है कि क्या वो आ रहे हैं, मैं ये कंफर्म भी नहीं कर सकता। न्यूज़ है जो 3-4 दिन से चल रही है, लेकिन अगर वो आना चाहें तो उनका हक है। उनका आबाई मुल्क है, उनके वालिद साहब के साथ उनका यहाँ बचपन गुजरा है और मेरे ख्याल में उनका हक है। अब जो तरीक की आप बात कर रहे हैं उस पर मशावरत चल रही है, मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं। इस बार किसी खास पॉइंट पे मुर्तकिज होने की बजाय यानी डी चौक या इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में इस बार एहतजाज को शायद पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पे फैला दिया जाए। अच्छा, राइट। लेकिन ये जो एक तासुर जो है वो बन रहा है कि मौजूदा क़यादत जो है ये इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकी या वो कोई जोरदार तहरीक जो है वो नहीं चला सकी, और इसको कंपनसेट करने के लिए अब इमरान खान के बेटों को यहां पर जो है वो आना पड़ रहा है। तो इस तासुर को तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या आप किस तरह से देखते हैं? देखिए रहमान साहब, अगर तो हम लोग हमारी मौजूदा क़यादत 100% कामयाब हुई होती तो खान साहब अभी बाहर होते, तो अभी दोनों बरखुरदार जो हैं उनके आने की बात ही ना हो रही होती। उनके आने का तो डायरेक्ट एक मतलब ये है कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ या सुखम है जिसकी वजह से उनको आना पड़ रहा है। लेकिन उसको इस तरह से इससे नथी कर देना कि लीडरशिप फेल हो गई है इसलिए
دونوں برخورداروں کو آنا پڑ رہا ہے، یہ بھی تھوڑی زیادتی ہوگی موجودہ قیادت کے ساتھ، کیونکہ کافی قربانی دے کے ہماری جتنی بھی قیادت ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن جتنی ہماری سیاسی قیادت کھڑی ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ، جنہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا، ظلم و تشدد بھی برداشت کیا، کاروبار کا نقصان بھی برداشت کیا، اور شاید لالچ بھی برداشت کیا، بہت سو نے لالچ کو بھی انکار کیا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے ایک ہاں ایم این اے چترال سے عبداللطیف چترالی صاحب، بیچارے ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی، ممبرشپ سے بھی اللہ نہ کرے لیکن شاید ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے برداشت کی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں دونوں بیٹے تو ان کا حق ہے، اور اس سے حکومت کو نہ ڈرنا چاہیے نہ ان کو تھریٹنگ میسیجز دینا چاہیے، بلکہ ان کو ویلکم اچھا کرنا چاہیے کہ آپ آئیں، آپ کا ٹھیک ہے ملک ہے، آپ کے والد کا ملک ہے، آپ کا بچپن ادھر گزرا ہے، آپ کا گھر ایک ادھر ہے، یس یو کم۔ اور جب تک کوئی غیر قانونی کام نہ کرے، وہ تو چاہے قاسم خان ہو، سلیمان خان ہو، یا علی ہو، یا رحمان اظہر ہو، جب تک ہم قانون نہیں توڑتے آپ کیسے کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے؟ یو کانٹ ڈو دیٹ۔ ٹھیک ہے رائٹ، لیکن اس پہ علی بھائی ایک تاثر اس سے اور بن رہا ہے، وہ یہ کہ جو سلیمان اور قاسم کا یہاں پر آنا اور ان کا تحریک میں شامل ہونا، یہ اس کو لیڈ کرنا ایک طرح سے فیملی کی سیاست میں انٹری ہے، اور خان صاحب ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں، چاہے وہ فیملی کی سیاست ہو یا موروثی سیاست اسے کہہ لیں۔ تو کیا واقعی یہ جو امپریشن بن رہا ہے کہ یہ کوئی فیملی کی سیاست میں انٹری ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں خیال رحمان صاحب، کیونکہ خان صاحب نے کبھی اپنی فیملی کی پالیٹکس کو انکریج نہیں کیا۔ اگر کوئی پالیٹکس میں آتا ہے تو ہاں فبیہا بالکل آئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ خان صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ڈائریکٹ لیڈرشپ رول پہ آئے، اس پہ پھر پارٹی کے اندر سے بھی ریزسٹنس آئے گی۔ لیکن میرا نہیں خیال کسی فیملی ممبر کا کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایسپریشن ہے کہ جا کے جناب چیئرمین بن جائیں تو فلانا ہو جائیں۔ لیکن کسی بھی انسان سے آپ اس کے پولیٹیکل رول کو آپ اس وجہ سے تو مائنس نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی ہاں ریلیٹو پارٹی ہیڈ ہے، یا آپ جو ہیں آپ کے خاندان کا سربراہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اب فیملی ہی لیڈ کرے گی، میرے خیال میں یہ تھوڑا ایک سٹیپ آگے کی بات ہے، ابھی ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جو ہماری پارٹی ہے تحریک انصاف، آپ تو اس بات کی گواہ ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ بھی اس کو کور کر رہے ہیں، میری بھی زندگی کا کافی عرصہ جی اس میں گزر گیا ہے۔ ہماری ہاں پارٹی کے ورکر کا ڈی این اے ایسا ہے کہ وہ موروثی سیاست کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت اگر حالات نارمل ہوتے یا ہوں، عمران خان صاحب باہر ہوں، پھر آ کے ہمارے اوپر اپنے بیٹوں کو یا اپنے فیملی ممبرز کو وہ مسلط کریں، وہ ایک علیحدہ چیز ہوگی، وہ ایسی تو صورتحال نہیں ہے۔ خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی آدھی توڑ دی گئی ہے، مشکل صورتحال ہے۔ اس وقت کوئی بھی شخص آ کے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص آ کے اگر جناب عمران خان صاحب اچھا کی رہائی میں کردار ادا کرنا چاہیے تو اس پہ شکوک و شبہات کی بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فیملی ممبر ہو یا کوئی ورکر اچھا ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو۔ ٹھیک ہے رائٹ، لیکن علی محمد خان صاحب، اب خان صاحب کی، عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو 2 سال تقریباً، اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے۔ اب 2 سال میں آپ نے کئی دفعہ احتجاج کیے، کالز آئیں، مارچز ہوئے، آپ کے خیال میں ابھی تک اگر پارٹی کے نظر میں اگر ابھی تک رہائی نہیں ہو سکی تو کیوں نہیں ہو سکی؟ بہت سی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک دو دفعہ تو گفتگو کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا، میں اس کا ڈائریکٹ حصہ تو نہیں تھا، لیکن 24 نومبر کو جب احتجاج ہمارا ہو رہا تھا، بیرسٹر گوہر کی ریکویسٹ پہ میں ان کے ساتھ ہی تھا، مذاکرات کا حصہ تو نہیں تھا لیکن میں اسلام آباد تھا، اور پھر مشکل حالات میں 25 نومبر ہاں کو بڑی مشکل سے میں اڈیالہ بھی پہنچا، ان کی ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تاکہ کوئی یہ جو تصادم ہے خدا نخواستہ وہ نہ ہو اور کوئی گفتگو سے مسئلہ حل ہو۔ پھر میں پہنچا، لیکن مجھے وہاں اندر نہیں جانے دیا، 2 گھنٹے میں وہاں کھڑا رہا گیٹ کے باہر 25 نومبر کو۔ لیکن وہ ایک مذاکرات کا قوی بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی تھی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھی ہمارے چیئرمین جناب گوہر صاحب نے ہماری پولیٹیکل اور کور کمیٹی دونوں کو بتایا کہ کوئی صورت شاید بن جائے، لیکن وہ بھی موقع اس طرح سے وہ نہ ہو سکا، جس کی بھی غلطی ہے۔ میں کہوں گا کہ حکومت کی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہو ٹھیک ہے سکتی ہے، دیکھیں ایک تو بہت بڑی وجہ شاید یہ ہاں ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید خوف ہے کہ جناب خان صاحب باہر آ کے پتہ نہیں کیا کر دے گی، کیونکہ قوم تو ان کے ساتھ ہے، اور اسی جی وجہ سے تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے کہ میں تو ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اس کو رکھنا۔ ہاں
الیکشن جب ہو گیا اور بڑے عرصے بعد میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور 16 فروری کو میری خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ہمارے چیف پامر ڈوگر اور ہمارے ایک اور ایم این اے اور سینئر وکیل سردار کھوسا بھی تھے. ہم تینوں وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے اور بڑے سے باری ملاقات ہوئی تھی. اس میں نے جان کے ایک سوال کیا تھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ باہر اگر کسی کو خان صاحب کا خوف ہے یا نظام کو یہ خطرہ ہے کہ خان صاحب آ کے پتہ نہیں انتقام لیں گے, انتقامی سیاست کی طرف خدا نخواستہ جائیں گے, میں نے جان کے یہ سوال کیا اور میری توقع کے مطابق ہمارے لیڈر عمران خان نے جواب دیا. میں نے ان کو یہ سوال رکھا کہ پچھلے سال یعنی ان کی گرفتاری سے 1 سال پہلے رمضان میں زمان پارک میں ان سے کسی ایک میڈیا پرسن نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ کیا کریں گے, کیا انتقام لیں گے, سیاسی انتقام لیں گے, کیا کریں گے؟ خان صاحب نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ نہیں, ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. ظاہر ہم ان بڑی ہستیوں کی طرح تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے طریقے پہ تو جا سکتے ہیں کہ بھئی اقتدار میں آ کے ہم انتقام نہیں لیں گے, ہم ملک کی ترقی کی فوکس کریں گے. جس نے کوئی غلط کام کیا ہے عدالت جانے وہ جانے, ہم اپنا ذاتی ظلم تو معاف کر سکتے ہیں لیکن کسی نے اگر ملک کا پیسہ چرایا ہے, کسی کی زیادتی کی, وہ اپنا جواب عدالت میں دے گا لیکن سیاسی انتقام نہیں لیں گے. یہ جواب انہوں نے مجھے دیا اور اگلے دن یا 2 دن بعد الیکشن کمیشن کے بعد میں نے پریس ٹاک میں یہ بات کی کہ خان صاحب نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے کہ میں حکومت میں آ کے یا اقتدار میں آ کے یا پاور میں آ کے کبھی سیاسی یا ذاتی انتقاموں کی طرف نہیں جاؤں گا. ہماری یہ سوچ نہیں, ہماری سوچ پازیٹیو ہے, ملک کی ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو خوف ہے اور خوف اپنے بچاؤ کی وجہ سے خان صاحب کے راستے رکے ہوئے ہیں تو وہ خوف دور ہو. اس میں مجھ پہ تنقید بھی ہوئی کہ علی محمد معافی کی بات کرتا ہے, فلانا کرتا ہے. میں چاہتا تھا کوئی آگے کا راستہ کھلے, خان صاحب کا جو ہے دروازہ جیل کا کھلے, خان صاحب آئیں. اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اقتدار میں آ کے اتنی جیل کاٹنے کے بعد کیا وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ سیاسی انتقام کی طرف جائے گا یا وہ ملک کا سوچے گا؟ تو بہرحال بہت سی عوامل ایسے ہیں جو آپ کا سوال بڑا وہ ہے تفصیل جواب مانگتا ہے کہ وہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو باہر آنے نہیں دے رہے. لیکن شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی عوامی طاقت جو ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایشو ہے, لیکن علی محمد خان صاحب تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں اور وہ مذاکرات کے حامی نہیں. ابھی بھی اب مجھے نہیں معلوم, یہ ذرائع سے جو ہے وہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے ہی جو مذاکرات والی بات تھی اس کو ویٹو کر دیا اور کہا ہے کہ احتجاج کی طرف جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ جانا ہوگا. تو امپریشن تو یہ ہے کہ خان صاحب ہی جو ہے وہ ہارڈ لائن جو ہے وہ رکھتے ہیں یا وہ احتجاج کے جو ہے وہ حامی ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں جو ہے جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں تو عمران خان کیوں احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں اور مذاکرات کی طرف نہیں؟ ہارڈ لائن تو وہ لیتے ہیں, یہ ان کی پالیٹکس کا خاصہ ہے, ایگریسو سیاست کرتے ہیں, وہ ہونی بھی چاہیے. اگر آپ ایک 2 پارٹی سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آئے ہیں اور سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ جناب سے تو اس طرح کام نہیں ہو سکتا. آپ نے تو یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. آپ نے تو جو ہے لگی لپٹی رکھی بغیر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے کہ بھئی یہ ملک کے مسئلے ہیں, یہ نظام ہے. دیٹس وائی وی آر ہیئر. ادروائز 2 بڑی جماعتیں تھیں, ایک نے ملک کو آئین دیا, دوسرا اپنے آپ کو قائد اعظم کی وارث کہتی ہے, مسلم لیگ اپنے آپ کو کہتی ہے. پھر ہماری کیا ضرورت تھی؟ ہماری ضرورت اس لیے تھی کہ وی ہیو ٹو چیلنج دا اسٹیٹس کو. تو یس دیٹ واز ویری مچ نیچرل کہ ایک ایگریسو سیاست ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست چاہتے ہیں. ہم سب مذاکرات کو انکار نہیں کرتے کیونکہ جو احتجاج کی خان صاحب بات کرتے ہیں تو اس کے اینڈ میں بھی تو آبجیکٹو مذاکرات ہی ہے نا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوگا نا. لیکن جتنا میں سمجھا ہوں وہ اس مذاکرات کے خلاف ہیں جس میں صرف گفتگو ہے, چائے پانی ہے, تصویریں ہیں, کیسے ہیں, بیٹھ جائیں, آؤ جی بیٹھ جاؤ, اور اس کے بعد نشستن گفتن برخاستن. نو, ہی وانٹس میننگ فل ڈائلاگ. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل کے دنوں میں جب زیادہ آنا جانا تھا میرا, جب وہ ان کے ٹرائل چل رہے تھے, پھر 24 نومبر کے بعد مجھے ایک دن بھی نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے. میں کچھ 7 8 10 کم و بیش 10 ایک دفعہ میں گیا ہوں, راستے میں روک لیتے ہیں. لیکن اندر جب جا رہے تھے تو 1-2 دفعہ یہ پوچھا گیا خان صاحب سے کہ مذاکرات, تو خان صاحب نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ یس بٹ میننگ فل ڈائلاگ. تو اگر میننگ فل ڈائلاگ کی یقین دہانی شہباز شریف کراتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جب یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے گوہر صاحب کے پاس وہ تشریف لائے اسمبلی میں, جب یہ بجٹ تھا تو شہباز صاحب نے دعوت دی. میرے خیال میں گوہر صاحب نے وہ بات خان صاحب تک پہنچائی ہے, لیکن وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کیا شہباز صاحب کو اختیار ہیں؟ یعنی کہ ہمارا سوال تو اپنی جگہ بجانب ہے نا کہ کیا شہباز شریف صاحب کے پاس طاقت ہے
ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت قوت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں، اس کا جواب شہباز صاحب نے دینا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اور لاسٹلی مجھے بتائیے گا، یہ وقت تحریک انصاف کے لیے، کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے آپ کے خیال میں رائٹ ٹائمنگ ہے؟ کیونکہ سینٹ کے ٹکٹوں پر بھی اختلافات ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات ہم دیکھتے رہے پارٹی رہنماؤں کے. تو آپ کو لگتا ہے ٹائمنگ از رائٹ اس پروٹیسٹ کی کال کے لیے؟ دیکھیں، ماحول تو آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا گرمی کا زور ٹوٹا ہے، اور 2014 میں بھی اگست میں ہی ہم نے تحریک شروع کی تھی. آئی تھنک 14 اگست تھا شاید. تو آئیڈیل تو کبھی بھی ماحول نہیں ہوگا. خان صاحب کا حکم ہے، پارٹی نے اس کو بجا لانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل گفتگو نہیں کریں گے. اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی گفتگو کے بہانے تحریک پوسٹ پون ہو جائے، وہ بھی زیادتی ہوگی کہ ایسی گفتگو کا ڈول ڈال کے تو ڈائلاگ ہے تو فلانا ہے، اور اس کے بعد تحریک بھی ادھر ادھر ہو جائے اور گفتگو بھی نہ ہو. تو اگر کوئی چیز ہو تو وہ کریڈیبل ہو. جو میں لفظ جس پہ میں زور دے رہا ہوں ہے کہ میننگ فل ہو، کریڈیبل ہو، جس کا کوئی ریزلٹ نکلے. خان صاحب بھی باہر آئے، اسیران بھی باہر آئے، اور اس ملک کے لیے آگے کچھ سوچیں کہ ملک کو آئین پہ کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک کی ہے، فوج کسی اور ملک کی نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ بتائیں اس ملک کو ہم سب نے مل کے کیسے آگے لے کے جانا ہے. اسی طرح ہائیبرڈ رجیموں نے آنا ہے، اسی طرح پسند ناپسند نے آنا ہے، اس کو اٹھا کے اس کو لگا دو، اس کو نکال دو، اس کو اندر کر دو. اس سے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. The country of Pakistan, which is composed of 250+ million people, 25 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے. The only way forward for the youth، جو پروگریسو یوتھ ہے اس ملک کی، پاکستان محبت کر رہے ہیں اسلام سے لیکن پروگریسو یوتھ ہے جن کے آگے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے. The only road forward for us is rule of law and a democratic Pakistan. اس کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں. میں کل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جب سب اگر کبھی بیٹھیں، جب کبھی خان صاحب باہر آئیں، ایک نقطے پہ سب کو بسم اللہ کہنی ہوگی، ہم سمیت، اور وہ یہ ہوگی کوئی سیاسی جماعت گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھے گی، کوئی اپنا کندھا تالے ازما کو نہیں دے گی. اور سب سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، احمد صاحب آخری بات، سب سیاسی جماعتوں کو ونس اینڈ فار آل یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچنے کے لیے ان کو عوام کے آنگن سے گزرنا ہوگا، پنڈی سے نہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج فیلڈ مارشل کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس کا اعلامیہ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جاری کیا گیا. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے جو عوام کا تحفظ ہے اور سلامتی، یہ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس بات پر بھی بیان میں جو ہے وہ زور دیا ہے کہ جو بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز ہیں ان کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے. پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے اپنے مذموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ISPR نے یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی جو تفصیلات ہے ان سے بھی فورم کو آگاہ کیا. ترجمان پاک فوج نے یہ کہا کہ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا جو تفصیلی جائزہ بھی لیا اور اس میں طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ایک ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا بھی اظہار کیا. دوسری طرف حکومت نے آج صدر مملکت آصف علی زرداری کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کی تردید کی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں کہ نہ تو صدر مملکت کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات زیر غور ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہاں ہیں. صدر اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو نشانہ بنانے والی بدنیتی پر مبنی مہم کے پیچھے افراد سے بخوبی واقف ہے. گزشتہ روز سینیٹر عرفان صدیقی کا بھی یہ کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے
کام کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات بھی کچھ عرصے سے خبروں میں ہیں. گزشتہ روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں CDA ترمیمی بل پر بحث کے دوران وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے باعث پیپلز پارٹی کے 3 اراکین شازیہ مری، آغا رفیع اللہ اور نبیل گبول نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا تھا. اجلاس کے دوران شازیہ مری نے وزارت قانون کے افسر کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں طلال چودھری نے کہا تھا کہ وہ تحریک استحقاق کا سامنا کرنے کو تیار ہیں. نبیل گبول نے طلال چودھری کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو خیرات میں ملی 2/3 اکثریت نے انہیں مغرور کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ان کی حکومت گرائی تھی اور اب بھی ایسا کر سکتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ یہ دونوں معاملات جو ہے وہ اس کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایشوز کے طور پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 پارٹیوں کے درمیان جو ایشوز ہیں اور ایسے ایشوز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور معاملہ جو کہ پنجاب کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ان دنوں خبروں میں ہے، اس پر پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ معطل اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر جو ہے وہ اب کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن نے اسمبلی کے باہر احتجاجاً اپنی اسمبلی لگا لی ہے. اس اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کے بے جا اخراجات اور غیر ضروری تشہیر کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی. اسمبلی کے باہر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر ایوان سے نکالا گیا ہے، اس لیے ہم اپنی جمہوری اسمبلی لگانے پر مجبور ہوئے ہیں. لیکن زیادہ اہم معاملہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے معطل ہونے والے اراکین کا ہے. اب پنجاب اسمبلی کے ترجمان کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 26 معطل اراکین کے خلاف آئینی ریفرنسز جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں. ان ریفرنسز پر کارروائی آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کی جا رہی ہے، جس کے تحت ہر رکن کو شفاف اور قانونی سماعت کا حق بھی حاصل ہوگا. ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسپیکر نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام معطل اراکین کو ذاتی سماعت کا موقع دیا جائے گا، جو کل صبح 11 بجے چیمبر میں ہوگی. پنجاب اسمبلی کے ان معطل 26 اراکین کا مستقبل کیا ہوگا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صوبے میں جو اس وقت اسمبلی کے اندر ایک جو ٹینشن ہے یہ اب بڑھے گی یا پھر معاملات جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گے. اس حوالے سے پروگرام میں جو ہے وہ پہلے بات کرتے ہیں. ہمارے لاہور کے ہمارے بیورو چیف الیاس اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. الیاس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. الیاس، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کارروائی کے حوالے سے حکومتی موقف کیا ہے؟ کیا حکومت کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے کو تیار ہے کہ ان اراکین کو ایوان کے اندر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آنے دیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کی جو نااہلی ہے یا برطرفی اسی پر حکومت قائم ہے؟ دیکھیے رحمان، یہ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اب ان کو موقع دیا جا رہا ہے. آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت انہوں نے اسپیکر نے کہا کہ ان کا بھی موقف سننا چاہیے. پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف سیدھا ریفرنس دائر کر کے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو کام تھا اس پر کام کیا جا رہا تھا. لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو موقع وہ آ گیا ہے آئین کے آرٹیکل 63(2) کے اے کے تحت جو ہے اور 101 کے تحت اور آرٹیکل 113 کے تحت ملا کے ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ان کو معطل کیا گیا. تو اب یہ ان کے پاس اختیارات ہیں کہ ان کو معطل کرتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے اب ذرا لچک کا گورنمنٹ کی جانب سے مظاہرہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے اسپیکر نے ان کو بلایا، کیونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، وہ ان کو بالکل بلا کے سنیں گے کہ جی آپ کے خلاف یہ ریفرنس آیا ہے، آپ کے پر یہ الزامات ہیں، چارج شیٹ ہے، جو وہ سنیں گے. تو ظاہر ہے اس موقع پر یہ میرے شاید جو اس پر بارے میں جو اراکین ہیں وہ اس پر کہیں کہ جی ہم آئندہ نہیں کریں گے، کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں، یا اگر جو ڈٹ جاتے ہیں کہ جی کریں گے، تو اس کے تحت ہی ان کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے. اگر وہ معافی ان کو کہا جاتا ہے، چانس دیا جاتا ہے، تو اس پر منحصر ہے. باقی تو جو 10 اراکین ہیں، جو ان اراکین کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیبل پر چڑھ کے احتجاج کیا تھا، چیزیں توڑی تھی اسمبلی میں، تو اس طرح ان کے خلاف یہ جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن یہ 26 اراکین ہیں، یہ جو اسپیکر نے اب جو ذاتی سنوائی اب ان کو بلایا ہے چیمبر میں، تو پی ٹی آئی کا ایک تو کیا موقف ہے؟ کیا پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں اسپیکر کے پاس؟ اور دوسری یہ کہ کیا یہ ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے کہ اسپیکر نے ان کو بلانا اور ان سے پوچھنا ہے، یا پھر آپ کے خیال میں ایک جنرلی موقع دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ممبران کو کہ وہ آئیں اور اگر کوئی معافی مانگ لے یا کوئی کلیئرٹی دے دے، اپنی کو وضاحت کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت یا اسپیکر جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ریویو بھی کوئی کر لے؟
دیکھیں اسپیکر صاحب اتنی سختی کبھی نہیں پہلے بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ ماضی میں ایک بنی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں ان کے تھا کہ جو بھی تھے ان کے دور میں بھی جو مسلم لیگ نون کے تھے اراکین ان کو بھی برطرف کر دیا گیا، یعنی ان کو نکال دیا گیا تھا کچھ سیشنز کے لیے. تو اب ظاہر ہے وہی جو ہے وہ چیز چل رہی ہے کہ جنہوں نے احتجاج زیادہ کیا یا جن پر غصہ ہے تو ان کے خلاف یہ پہلے ایسی کاروائی کو ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر ہیں ان کے بارے میں یہ بھی تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراضات تھے کہ جی وہ اپوزیشن کو زیادہ سنتے ہیں اور سب کی بات سن کے ہاؤس کو چلاتے ہیں. تو اس صورتحال پر جو اس دفعہ ہے، ان سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اگر جو شور شرابہ وغیرہ کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی کرنی. تو ظاہر ہے وہ کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اس لیے اٹھایا ہے، اور ورنہ یہ ہاؤس میں اتنے احتجاج اس سے بڑھ بڑھ کے بھی ہوئے ہیں احتجاج ایک دوسرے پر، لیکن جو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ مناسب نہیں ہوتے جو کہ اسمبلی میں یوز کیے جاتے ہیں. اور قانونی طور پر اسپیکر آفس کا کیا کہنا ہے؟ الیاس، اسپیکر آفس کا کیا کہنا ہے؟ قانونی طور پر ان کی پوزیشن واضح ہے کہ کیا اس طرح سے اراکین کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، وہ اسپیکر آفس جو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا ہے تو اس سے یہی ہے کہ آئین جو اجلاس ہے، بجٹ اجلاس، اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آئین کے جو ہے اس میں جو ہے بالکل اپنے وہ جو حلف سے وہ بڑھ کے یعنی کہ اس کے خلاف اقدامات کیے، تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ اس کے لیے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کو یہ جس بھی طرح جا سکتے ہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے جا کے الیکشن کمیشن سے بھی بات چیت کی ہے. لیکن ایک دفعہ یہ انہوں نے موقع دیا ہے تاکہ جو لوگ اس میں راہ راست پر آنا چاہتے ہیں یا جو ان کے مطابق جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، ان کی لائن پر چلنا چاہتے ہیں، جو آئندہ سے احتجاج نہیں کریں گے، تو ان کو شاید اس میں نرم رویہ ان کے لیے اختیار کر لیا جائے یا ان کے خلاف کاروائی کی جائے. یعنی کہ یہی ہے کہ جو آ کے معافی مانگ لے گا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جائے کہ وہ اپنا جا کے موقف کل جا کے ضرور بتائیں گے، صبح 11 بجے ان کو بلایا تو وہ تمام جائیں گے اور جا کے اپنا موقف دیں گے، اور اس بارے میں ادھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا جاتے ہیں موقف پر ڈٹ جاتے ہیں یا اسپیکر صاحب ان کی بات سنتے ہیں اور کیا اخذ کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو لاہور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس سے پہلے پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت کے معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے ہیں. ایک طرف اعلان کیا جا رہا ہے، اشارے دیے جا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے صاحبزادے جو ہے وہ تحریک چلانے کے لیے واپس آ سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حکومت کے دوسری طرف معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور صدر مملکت کے حوالے سے جو افواہیں تھیں ان کی تو آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تردید کی. اب یہ جو دونوں معاملات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اس وقت وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر عقیل صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، پہلے احتجاجی تحریک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ذرا پریزیڈنٹ آفس کے ساتھ معاملات ہیں ان پر بھی آپ سے بات ہوگی. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے واپس آ سکتے ہیں، وہ تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس تحریک کو چلا سکتے ہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو پھر حکومت انہیں گرفتار کر لے گی، تو کیا واقعی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ اگر وہ اس کام کے لیے واپس آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ بیرسٹر عقیل صاحب سے ابھی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ایک طرف تو حکومت کے لیے جو ہے وہ یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس پر بھی کہ بانی پی ٹی آئی کے جو صاحبزادے ہیں ان کے جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور صاحبزادے آ کر جو ہے وہ تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں یا تحریک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اس حوالے سے آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، اور دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ معاملات ہیں ان پر بھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو ہے وہ ساتھ ہیں، ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. جی بیرسٹر عقیل صاحب، اگر آپ نے سوال سن لیا ہو جو میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے عمران خان کے اگر صاحبزادے آ کر تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب بہت بہت شکریہ.
دیکھیں بالکل کل بھی میں ایک شو میں تھا اور میں نے میرے سے جب سوال ہوا تو میں نے اس پہ واضح طور پہ حکومت کا موقف یا ایک جو لیگل پوزیشن ہے وہ میں نے ایکسپلین کی. میں بھی دوبارہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں اور اس تمام تر معاملے کے اوپر, کیونکہ میں اس پریزمپشن پہ پروسیڈ کر رہا ہوں کہ وہ برطانوی شہری ہیں, ان کے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے, وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, ان کے پاس نائکاپ نہیں ہے, اور وہ پچھلی دفعہ بھی غالباً یہی اطلاعات موصول ہوئیں کہ جب وہ پچھلی دفعہ بھی آئے تو پاکستان کا ویزا لے کے آئے. تو دنیا کے کوئی بھی ممالک ہیں, اب دیکھیں آپ ہیں, میں ہوں, بس یہ تو پاکستانی شہری, پاکستانی سٹیزن, ہم امریکہ جا کے اور برطانیہ جا کے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ان کی حکومتوں کے خلاف. آئین کا آرٹیکل 16 ہے, فریڈم آف اسمبلی یا رائٹ ٹو اسمبل, اس میں بھی اس کی سٹارٹنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ ایوری سٹیزن ہے, کہ ہر شہری جو پاکستان کی شہریت رکھتا ہو, اب وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے, ریزنیبل ریسٹرکشنز دیٹ آر پلیسڈ ان دی لا, کہ قانون میں اس کی کچھ قدغنیں لگائی گئی ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس رائٹ کے لیے. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہر شہری کے لیے ہے, ہر فرد کے لیے نہیں ہے. تو یہ فارن نیشنلز کوئی بھی ہوں تو ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہوں یا کسی کے بھی رشتہ دار ہوں, ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان آ کے پاکستان میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اور بالخصوص نون جب ہو کہ ایک انتشاری تمام تر معاملہ ہے اور انتشاری جماعت ہے اور انتشاری جو ہیں لوگ ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں احتجاج کی آڑ میں یا احتجاج کے لبادے میں, تو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ بالکل درست ہے کہ جب وہ پاکستان کا ویزا اپلائی کریں گے تب متعلقہ جو ہماری منسٹریز ہیں, ہمارے جو فورمز ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے. فورم سے مراد کہ منسٹری آف انٹیریئر ہے, منسٹری آف فارن افیئرز ہے, وہ اس کو دیکھیں گے اور ان کی اس مطابق ہی کریں گے, کیونکہ ویزا کیٹیگری پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی کیٹیگری ایگزسٹ نہیں کرتی. ویزا فارم پہ پاکستان بالکل ویلکم کرتا ہے تمام فارن نیشنلز کو, اور وہ فارن نیشنلز جو ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں, ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آنا چاہتے ہیں, فیملی ممبرز کو ملنے آنا چاہتے ہیں, بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں, کام کرنے آنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ کوئی کیٹیگری تو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے آئیں گے, کیونکہ غیر ملکی شہریوں کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی بالکل قانون اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, لیکن بیرسٹر صاحب اس میں آپ نے خود بھی کہا کہ فیملی ممبرز کو اگر ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے, اگر ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے والد سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی یا ان کی بات نہیں کروائی جا رہی اور وہ ان سے ملنے کے لیے یہاں پر آنا چاہتے ہیں, تو پھر بھی آپ کے خیال میں یہی پوزیشن ہوگی کہ وہ نہیں آ سکتے اس کام کے لیے, یا پھر آپ کے خیال میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیس نہیں ہے, کیس اصل میں یہ ہے کہ تھوڑی سی حقائق کی درستگی ہم کر لیں کہ عمران خان صاحب بالکل پچھلے کئی جو ہے ٹائم سے, کئی عرصے سے وہ پابند سلاسل ہیں, اور بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اولاد کوئی ایک دم انکشاف تو نہیں ہوا, یہ ان کی اولاد تو پہلے دن سے تھی, ان کو دونوں بیٹے ہیں, وہ بالکل اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور تمام تر معاملہ. تو یہ بیٹے عرصہ 2-3 سال سے کیوں نہیں آئے اپنے والد سے ملنے, جب والد اتنی مشکلات میں ہے اور ایک اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہے؟ تو ہماری فیملی ویلیوز جو ہمارے جو لوکل کلچر ہے یا گھروں کے ماحول ہیں وہ تو یہی ہے کہ فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور والد اور باپ کا اور بیٹے کا رشتہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل, ہر ایسی گھڑی میں وہ ایک دوسرے کے لیے وہاں پہ میسر ہوتے ہیں. لیکن یہ اب تقریباً عرصہ 2 سال 2.5 سال بعد, ان کو 3 سال بعد یاد آیا کہ ہمارے والد ہیں اور ہمیں ان سے, کیونکہ ملنے کی خواہش تو پہلے کی ہی نہیں گئی, ملنے کی خواہش تو ابھی بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو کہ پھپھو جان نے اس کی تجویز دی ہے, اور اس کے تانے بانے بھی کہاں سے ملتے ہیں, کیا معاملہ ہے, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, وہی امریکہ جس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کر کے ہماری حکومت گرائی تھی, وہی امریکہ جس میں کہتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کا صدر ہے تو ہمیں اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے, وہی امریکہ جہاں پاکستان کے خلاف لابینگ کرواتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, پھر امریکہ کیا لینے جا رہے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں پاکستان آنے سے پہلے؟ تو پاکستان آ جائیں, وزٹنگ فرینڈز اینڈ فیملی اور فیملی ممبرز کو بالکل وہ ملنے آ سکتے ہیں. اپنے والد کو جیل میں ملنے آنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ, بالکل آئیں, وہ ان کے والد ہیں, اس چیز کی اجازت ہے, اس چیز کو پرمٹ کیا جا رہا ہے. لیکن
پولیٹیکل ایکٹیویٹی اینڈ دیٹ ٹو اسپیشلی ایک انتشار پھیلانے کے لیے, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے, تو اس کی ممانعت ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, لیکن دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں, کہ ملنے کے لیے آنے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے, لیکن اگر تحریک چلانے کے لیے آتے ہیں تو پھر اعتراض ہے. لیکن پھر یہ لکیر کہاں پر کھینچی جائے گی کہ وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ تحریک کا کوئی حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیں اب اس تمام تر معاملے پہ, کیونکہ جب آپ پاکستان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, کسی بھی دوسرے ملک کا بھی اپلائی کریں باشمول پاکستان, کچھ ویزا کنڈیشنز ہوتی ہیں. ویزا از اے پریولیج ناٹ ایز اے میٹر آف رائٹ. وہ ایک پریولیج ہے جو ایک ملک اپنے حدود میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت دیتا ہے اور ایک مہمان کے طور پہ آپ کو دیکھتا ہے. تو بالکل اس تمام تر معاملے کے اوپر یہی ہے کہ آپ جس بھی پرپس کے لیے آئیں وہ پرپس ڈکلیئر ہو, آپ اپنی ویزا کنڈیشنز جو ہیں وہ بریچ نہ کریں, آپ اپنی ویزا کنڈیشنز کو میٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا جو دورانیہ ہے جس کے لیے آپ کو سٹے دیا گیا ہے وہ ٹائم پیریڈ آپ سرو کریں اور پھر اس کے بعد واپس اپنے ملک چلے جائیں. تو یہ دنیا کے تمام تر ممالک ہیں, یہی اصول ہے, ہم پہ بھی یہی لاگو ہوتا ہے. بس یہ تھے پاکستانی شہری اگر ہم امریکہ جائیں, یورپ جائیں, برطانیہ جائیں یا دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, ان کی ویزا کنڈیشنز بھی ہم بریچ نہیں کر سکتے اس تمام تر اور جو ہمارا اسٹیٹڈ پرپز ہے اسی پرپز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن رکھنا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سیر و تفریح کا ویزا حاصل کروں اور میں کہوں کہ جی میں جا کے وہاں پہ کوئی سیاسی معاملات میں دخل اندازی کروں گا یا وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلانے میں اس کو لیڈ کروں گا یا اس کا پارٹ بنوں گا. تو یہ دیکھنے والی بات ہے, اور آئی تھنک رانا صاحب نے بھی اس پہ کوائٹ رائٹلی پوائنٹ کیا ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ وہ بالکل آئیں اور جب آئیں اپنے والد سے ملیں اور اس کے بعد اپنا جو بھی ٹائم ہے ایز پر ویزا کنڈیشنز وہ بالکل ضرور کریں. لیکن اگر کسی سٹیج پہ انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی یا انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تو پھر ویزے بھی کینسل ہوں گے اور پھر ظاہری بات ہے قانون حرکت میں آئے گا, بیکاز قانون بالکل اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف آپشنز ہیں جو قانون کے اندر موجود ہیں وہ ایکسرسائز ہوں گے. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام آپ نے دیکھا, آج کے لیے اتنا ہی. میزبان رحمان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.